बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज एक तरफ कुछ अच्छी खबरें हैं, दूसरी तरफ कुछ बुरी खबरें हैं। खबर अच्छी हो या बुरी हो, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन अच्छी और बुरी खबरों का जो बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ता है वो पाकिस्तान के आम आदमी पर पड़ता है। बल्कि कुछ खबरें तो आज ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया के जो हालात हैं उस पर भी असर डाल सकती हैं। जैसा कि इसराइल ने आज शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला कर दिया है, और अगर ये एस्केलेट हो गई, ये जो जंग है एस्केलेट हो गई, तो एक दफ़ा फिर एक नया बहरान खड़ा हो सकता है, जिसके फिर असरात पाकिस्तान पर भी आ सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बरतानिया ने जो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स हैं, पाकिस्तान की परवाज़ें हैं, उस पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान एयरलाइंस है, पीआईए जो है, उसको फ़ायदा होगा, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि कल रात को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में फिर इजाफ़ा हो गया है। इसका भी असर पाकिस्तानी अवाम पर पड़ेगा। तो अब एक सवाल उठाया जा रहा है जी, कि अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल और डीज़ल है, ये सस्ता हो रहा है, तो पाकिस्तान में इसको महँगा क्यों किया गया है? तो इस पे गुफ्तगू के लिए आज मौजूद हैं वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप 15 दिन पहले भी आए थे और उस वक़्त भी हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी। तो आपको तो ख़ैर पहले ही पता है कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम का क्लिप चलाना है, तो जब बिल्कुल आपको पता ही चलाएंगे। है तो मैं चला भी देता हूँ। इंशाल्लाह ताला मीर साहब, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अब क्योंकि जो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, जंग हमारे सेटल हो गई हुई है और अल्लाह खैर रखे इसी तरह ये मामला सेटल्ड रहे, तो आगे जो 15 दिन के बाद बेहतरी आएगी वो अवाम को ट्रांसफर 15 कर दी 15 जाएगी। दिन के बाद पेट्रोल महँगा नहीं होगा, सस्ता होगा। पेट्रोल 16 जून को जब प्लेट्स खुला था 79.28 का था, हुँ, क्लोज जो हुआ है 30 जून को 74 पे हुआ है। हुँ। अगर इसी तरह डाउनवर्ड रहा तो एवरेज के अंदर तो चाहे आपकी एवरेज ज्यादा थी तो यकीनन आपको बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा, जिस तरह से पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने 330 से 250 रुपए करके अवाम को बेनिफिट ट्रांसफर किया है। जी, आपने क्लिप सुना अली परवेज़ मलिक साहब का, तो मलिक साहब आपने सुन लिया। तो इस वक़्त आपको पता है कि इंटरनेशनल जी मार्केट बिल्कुल। में क्या प्राइस है तेल की, तो ये कम होने की बजाय बढ़ क्यों गया है? मीर साहब, आप हमेशा लोगों की तकलीफ को आवाज़ देते हैं। इसी तरह हम भी जब अपने हलकों के अंदर जाते हैं तो लोगों की तकलीफ देख के हमें भी उसका बिल्कुल एहसास है। हुँ, तो मैं इस इशू को बिल्कुल किसी तरह से कोई बिलिटल नहीं कर रहा, डिमिनिश नहीं कर रहा। मैं आपके सामने हकाइक पेश करूँगा, जिस तरह मैंने आपके सामने पहले भी किए थे, और एक ज़िम्मेदार अंदाज़ के अंदर इस बात को आगे लेके चलूँगा। देखें, गुज़ारिश ये है कि जंग बिल्कुल सेटल हो गई और जो मैंने प्लैट्स का डेटा दिया वो मैं आज भी लेके आया। पर मीर साहब देखें, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात थे जिसके अंदर से हम निकल के आ रहे हैं। आप जानते हैं जंग 12 जून को जब तकरीबन शुरू हुई, उसके बाद 25 जून के करीब ये जाके सेटल हुई। इसके अंदर ना आपने किसी जगह कोई ड्राई आउट होने दिए, आपने किसी जगह पे कोई टैक्सेशन बढ़ाई नहीं। आपके मेरे उसी शो के बाद मुज़म्मिल असलम आए, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाई है। मैंने आपको हकाइक नामा हुँ। पेश कर दिया। तो इंसान जब झूठ ना बोले तो उसको कम से कम याद रखने की और आपके सामने कुछ शर्मिंदगी नहीं, तो मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ। और हमने क्लाइमेट सपोर्ट लेवी टैक्सेशन को कम करके बरकरार रख के मीट की, जो हमारी एक ऑब्लिगेशन थी, क्योंकि हमें डॉलर भी आईएमएफ से चाहिए। तो ये आपके सामने हकाइक थे। अब हुआ क्या उसके बाद? हुँ, बिल्कुल, अब पेट्रोल के ऊपर जो आपने बात की, प्लैट्स जो क्लोज हुआ था 30 जून को, वो आपने बता दिया 74 के ऊपर था और वो कम हो चुका हुआ था। आज भी वो $74 के ऊपर बरकरार है। तो पेट्रोल के अंदर कोई रद्दो-बदल बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। यही आप बात सवाल कर रहे हैं जी, ना जी। सर? अब हुआ क्या? जब आप टेंडर करते हैं, आप उसके अंदर जब इंटरनेशनल मंडी से खरीदते हैं, प्लैट्स का जो एस-एन-पी का एक इंडेक्स होता है, उसके ऊपर सर्टेन प्रीमियम चल रहा होता है, बेसिस चल रहे होते हैं, और ये टेंडर के हो के आपने 3 जहाज़ खरीदे हैं, तो मैं आपको एक-एक उसका नंबर भी बता दूँगा। तो वहाँ पे जंग का जो प्रीमियम था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, वो जो आपका $5-6 के ऊपर तकरीबन चलता था, वो बढ़ के $10 के ऊपर चला गया। बल्कि हमने पिछले 15 दिन के अंदर 3 जहाज़ खरीदे, प्लैट्स प्लस जो प्रीमियम था। विटॉल से एक जहाज़ खरीदा, वो हुँ, $7.7 पर बैरल के ऊपर खरीदा प्रीमियम। उसके बाद ओमान ट्रेडिंग से, जो हुर्मुज़ से बाहर था, क्योंकि हमें ये खदशा था कि कहीं हमारे पेट्रोल पंप्स ड्राई ना हो जाएँ, उससे $12.98 प्रीमियम के ऊपर हुँ, हमने जहाज़ खरीदा। उसके बाद तीसरा जहाज़ हमने बीपी से खरीदा, जो $7.81
پر بیرل کے اوپر آپ کا بی پی ذرا بتا دیں. برٹش پیٹرولیم. ہاں برٹش پیٹرولیم سے تو سر ایوریج جو ہمارا پریمیم بنا وہ تقریباً $10 کا بنا, جو آپ کا $5-6 کے اوپر چلتا تھا. تو اوپر پلیٹس تبدیل نہیں ہوا, پریمیم جو نیچے تھا وہ $5 سے بڑھ گیا, جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت کو تھوڑا سا بڑھانا پڑا. اب آپ پوچھیں گے کہ جی آگے کیا صورتحال ہو گئی, تو آج جو پریمیم چل رہا ہے پلیٹس کے اوپر, پلیٹس تو تقریباً $74. ایک منٹ, جی آپ نے کہا تھوڑا سا بڑھانا پڑا, لیکن ہم دیکھیں 1 جون سے لے کے اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے. 1 جون کو 253.63 روپے تھی قیمت اور ₹1 اضافہ ہوا. 16 جون کو پھر ₹4.80 اضافہ ہوا, پھر 1 جولائی کو ₹8.36 اضافہ ہوا, اور 16 جولائی کو ₹5.36 اضافہ ہوا. اب 272 بالکل روپے 15 پیسے بالکل صحیح. دیکھیں میر فی لیٹر صاحب ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ تھوڑا سا اضافہ نہیں ہے, 20 روپے کا اضافہ ہے. نہیں سر, میں نے جو آپ کو تبدیلی جو اس 15 دن کی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ پلیٹس وہیں پہ برقرار رہا, ٹھیک ہے, پر جو پریمیم تھا وہ $5 پر بیرل سے بڑھ گیا, جس کی وجہ سے آپ کو قیمت میں رد و بدل کرنا پڑا. اس 15 دن کے اندر ایک اور بھی ہوا, آپ کے ڈالر کی قیمت جو تھی وہ تقریباً $2 اس کے اندر جو تھی اس کے اندر بڑھاوا آیا, مطلب روپیہ $2 سے آپ کا ڈپریشیٹ ہوا ان ایل سیوں کے اندر. اس کا نتیجہ یہ بنا کہ آپ کو پیٹرول کی قیمت کو بڑھانا پڑا. اب آپ اس کے بعد میرے سے اگلا سوال کریں گے جی آگے کیا, اب تکلیف ختم ہو گئی. اب دیکھیں آج تو پریمیم واپس پری وار کے $6 پہ آ گیا ہے, پر یہ جو آج کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اب اس کے بعد اگر دوبارہ کوئی یہاں پہ ایسکلیشن ہوتی ہے خطے کے اندر مارکیٹ, یہ جو اب آج اسرائیل نے سیریا پہ اٹیک کر دیا ہے, اور خطرہ ہے کہ اس میں ترکی جو ہے وہ ڈائی کر سکتا ہے. میں اب دیکھیں نا میر صاحب, اب اس کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 4 بڑے چیزیں ہیں جس کے اوپر تیل کی قیمت آپ کی طے ہوتی ہے. پیٹرول آپ 70% تقریباً امپورٹ کرتے ہیں. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں کیا ریٹ ہے, جس کی طرف آپ نے بھی میں نے بھی کہا کہ بالکل برقرار رہا اسی جگہ کے اوپر پچھلے 15 دن کے اندر. دوسرا کہ اس کے اوپر وار پریمیم وغیرہ کتنا چل رہا ہے, جو کہ انڈیکس آپ کے پاس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کمپنیوں کے نام کے ساتھ. یہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنیاں نہیں ہے, برٹش پیٹرولیم ہو گئی, آپ کی عمان ٹریڈنگ ہوگی, کیا پریمیم تھا اب وہ واپس $6 پہ ہو گیا. اب اس جنگ کی وجہ سے آگے کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں. ڈالر کا ریٹ میں $2 کا فرق پڑا. ٹیکسیشن کے اندر شہباز شریف صاحب نے $2.50 کا جو اپنا وعدہ تھا اس کو بھی اسی کے اندر ایبزارب کیا, کوئی رد و بدل نہیں کی, اور وہ حقائق آپ کے سامنے, نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. کیونکہ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے ایک بجٹ کا ایک اپنا فریم ورک آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے, اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے گزارش کی تھی آئی ایم ایف کا سٹرکچر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگلے 5 سال کے اندر ہمیں گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تقریباً $100 ارب کی چاہیے, اور ہم نے یہ آزما کے دیکھ لیا کہ جب ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو ہم وہ پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے. تو آج اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے جس سے ہمارا بجٹ کے اندر پی ایل کا ٹارگٹ چینج ہوتا, جس سے ہم آئی ایم ایف کے فریم ورک سے باہر نکلتے, تو ایکسچینج کرائسس کے اندر دھکیل دیتے. ایک میری اور یا دوسرا کانسیکوینس یہ ہوتا کہ میں چیز سستی بیچ کے خسارہ بڑھاتا, نوٹ چھاپتا, مہنگائی دوبارہ 40-50% پہ کر کے غریب آدمی کی کمر توڑ دیتا. تو میں نے یہ ذمہ دارانہ فیصلہ کیا, میں آپ کی عدالت میں یہ پیش کر رہا ہوں. نہیں, میں عدالت میں نہیں ہوں, میں صرف آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں ایک صحافی کے طور پہ. جو صحافی اور اینکرز عدالتیں لگاتے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. صرف آپ نے کہا کہ ڈالر کی قیمت میں بھی فرق پڑا ہے, تو $2 کا فرق پڑا ہے. جی بالکل. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ میں صرف چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی سمجھا دیں ذرا کہ اسٹاک مارکیٹ تو اوپر جا رہی ہے, تو روپیہ کیوں نیچے گر رہا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, جو ڈالر کی قیمت ہے نا وہ کس طرح سے طے ہوتی ہے, اور ہم کیا وقتی طور پہ اس کے آگے کوئی بند باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے, اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر میرے خیال سے میں آپ سے کسی اور دن نشست کر لیں گے. بٹ گزارش یہ ہے کہ قیمت کا تعین آپ کی ڈالر کی سپلائی, اور سپلائی آپ کو کسی ملک کو کس طرح ملتی ہے, اپنی ایکسپورٹ سے یا اپنی ریمیٹنس سے یا اپنی کوئی آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر لے کے آئیں گے اس سے ملے گی, اور اخراج کیا ہوگا جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, جو آپ چیزیں منگواتے ہیں, یا آپ کے سرمایہ دار جو باہر جا کے جو پیسہ خرچتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان فرق ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کے اوپر ایک مستقل پریشر ہوتا ہے. اب آپ نے گروتھ کو سلو رکھ کے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کو تو جو کنٹرول کر لیا ہے, پر اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ کو ہر سال تقریباً $15-20 ارب کا
آپ کو اپنا قرضہ رول اوور کروانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کیپٹل مارکیٹس کے اندر جا کے وہ پیسہ ریز کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کے اوپر پریشر ضرور ہے اور یہ رہے گا جب تک میر صاحب آپ اپنی ایکسپورٹ کی اپنی صلاحیت کو بہتر نہیں کر دیتے. اور وہ ایک بالکل اچھا، یہ ڈفرینٹ میں سبجیکٹ ہے. اس لیے سوال کیا کہ آج جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بڑی مبارکباد دی. اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو جب اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، پرائم منسٹر بھی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور پھر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو پھر جو اس کا لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، تو صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں پہ جو اثر پڑ رہا ہے وہ کیا ہے، ان کی کیا آہو بکا ہے، وہ کیا فریاد کر رہے ہیں، وہ منسٹر صاحب تک پہنچنی چاہیے. مہنگائی کی ستائی عوام پر ایک اور پیٹرول بمپ گرا دیا گیا. 1 جون سے 15 جولائی تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 4 مرتبہ اضافہ کیا گیا، جس نے شہریوں کے لیے جینا عذاب کر رکھا ہے. برباد کر دیا موجودہ حکمرانوں نے، کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے. آمدن ہے نہیں، اخراجات زیادہ ہیں، افورڈ نہیں کرنا مشکل ہو گئے. غریب بندہ کدھر سے برداشت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پیٹرول جناب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی ٹائم ان کا دل کرتا ہے یہ بڑھا دیتے ہیں. ہمیں اتنی مشکلات ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو، اپنے مطلب کہ انکم کی وجہ سے اپنے گھر سے بائک وغیرہ نہیں لا سکتا. ہم نے کچن وغیرہ چلانا ہوتا ہے، سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں، انڈے مہنگے ہوئے ہیں، گوشت مہنگے ہوئے ہیں، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ریلیف کریں، پیٹرول کی پرائسز کم کریں، یا ایسی آفر نکال دیں جس میں اسٹوڈنٹس کو ریلیف ملے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سبزی فروٹ سمیت اشیاء خورد و نوش کی ترسیل کی لاگت پر پڑتے ہیں، جو شہریوں کی قوت خرید کو متاثر کرتی ہے. شہری دہائیاں دیتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے کے دعووں پر ووٹ مانگنے والے انہیں جینے کے لیے کچھ تو ریلیف دیں. کیمرامین محمد یوسف کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. اچھا، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنوایا کہ پبلک کی سینٹیمنٹس کا آپ کو پتہ ہے، کیونکہ آپ ایک الیکٹڈ ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت پیٹرول سستا کرتی ہے تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. سستا کرتے ہیں تو ہر چیز سستی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں میر صاحب، جو وزیر اعظم صاحب کا آپ نے بیان کابینہ کا سنایا جس میں وہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، میں وہاں پہ موجود تھا، کہ یہ لوگوں کا جو سرمایہ دار آپ کا ہے اس کا سینٹیمنٹ کی ایک ریفلیکشن ہے کہ جی آپ کیا وہ مشکل رستہ اختیار کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کے حکومت کے جو وسائل اور جو آپ کے اخراجات ہیں اس کے درمیان بہتر بیلنس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ اس کی ریفلیکشن ہے. تو وہ تو یقیناً یہ مشکل فیصلے جو کیے ہیں، جب آپ نے قیمت پوری ریکور کرنے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے تو حکومت کے اوپر تو بوجھ کم ہوا ہے نا. پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، میرے بھائیوں نے جو یہ تکلیف کا اظہار کیا، اگر میں یہ نہ کرتا میر صاحب تو کیا ہوتا؟ خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کے ساتھ پرابلم آتی. آپ وہ وقت بھول گئے ہیں جب 8-8 ہزار کنٹینر ہمارے کھڑے ہوئے تھے سمندروں کے اوپر، ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے کہ ہم ان کو سیٹل کر سکتے. روز 10 روپے کرنسی کے ریٹ میں فرق پڑتا تھا، روپے 2 روپے کا فرق پڑتا تھا. آپ کی وہاں پہ شیلفوں کے اوپر وہاں پہ پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہوتی تھی، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہوتی تھی. تو یہ دوسرا رستہ تھا، یا اس کی قیمت یہ ہونی تھی کہ ہم خسارہ بڑھاتے، نوٹ چھاپتے، مہنگائی 50% ہوتی، لوگوں کی آمدنیاں وہیں پہ برقرار رہتی. پیٹرول 100 روپے کا یا 200 روپے کا ضرور ہوتا، بٹ وہ خرید نہ سکتے کیونکہ کھانے کی اور باقی کی چیزوں کی وجہ سے ان کی قوت خرید اتنی برباد ہو گئی ہوتی کہ وہ پیٹرول وہ خرید ہی نہ سکتے. تو دیر از نو ایزی سولوشن. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ہمیں اگر پاکستان کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں جب تک ان کے اوپر قابو نہیں پائیں گے، ہم ان کی علامات کو ڈسپرین سے اب ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، ہمیں سرجری کر کے ان حالات کو ٹھیک کرنا اب ایک سوال ہے ذرا سیاسی قسم کا. آج کی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جی کہ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان بارشوں کے باوجود کچھ اپوزیشن پارٹیز اور تاجر جو ہیں وہ ہڑتالوں کے اعلانات کر رہے ہیں. آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور شوگر مافیا کے خلاف 18 جولائی کو انہوں نے جناب ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. اور کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے اس نے ایف بی آر کے خلاف 19 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. مولانا ہدایت الرحمان جو ہیں بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہیں، اور انہوں نے جناب جو بلوچستان کا بارڈر ہے اس کی بندش اور لاپتہ افراد کے معاملے پر کوئٹہ سے اسلام آباد کی طرف 25 جولائی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. اور آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے ایف بی آر کے خلاف 26 جولائی کو انہوں نے پورے ملک میں احتجاج کا اور ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی کہ 5 اگست کو ہماری جو تحریک ہوگی اس کا کلائمیکس آ جائے گا. میرا سوال چھوٹا سا ہے کہ یہ آپ نے جو ڈسپرین کا ذکر کیا وہ بالکل آپ نے صحیح ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو دوسری طرف یہ جو درد بڑھنے والا ہے حکومت کے، اس سے سر میں درد بڑھے گا تو آپ کیا کریں گے؟ میر صاحب، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے گزارش کی تھی اور ابھی بھی کہا کہ تاریخ نا
جن لوگوں کا جو بھی کردار ہوا اس ملک کی ترقی کے آگے رکاوٹ بننے کے اندر، تاریخ اپنا فیصلہ ان کے سامنے خود کرے گی۔ میرے بعد پچھلے پروگرام میں عمران خان صاحب کے نمائندے مزمل اسلم صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کیے، میں نے ان کو اپنے جواب میں ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد میں آج جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا فرق سوچئے گا۔ عمران خان صاحب 16 ستمبر 2020 کو وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس وقت پیٹرولیم لیوی لگائی ہوئی تھی 30 روپے لیٹر اور 17% سیلز ٹیکس لگایا ہوا تھا پیٹرول کے اوپر۔ آج 17% اگر میں پیٹرول کی قیمت پہ لگاؤں تو تقریباً 40-45 روپے بنتا ہے، تو 70-80 روپے کے قریب ہی تقریباً لیوی آج بھی لگی ہے۔ لیکن عمران خان کے دور میں پیٹرول تھا 150 روپے لیٹر اور آج اب 250 روپے لیٹر۔ یہ سب اس کے پیچھے تو بہت سے اور بھی محرکات تھے نا، ڈالر کی کیا قیمت تھی، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں لیوی کے اوپر 17% سیل ٹیکس تھا ستمبر 2020 کے اندر، 30 روپے لیٹر لیوی تھی، آج بھی شہباز شریف صاحب کی تقریباً اتنی ہی لیوی ہے۔ جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا ہوا تو انہوں نے دونوں خرچے بھی زیرو کر دیے اور سعودی عربیہ سے سستا ڈیزل بھی بیچنا شروع کر دیا اور پاکستان کو دھکیل دیا دیوالیہ پن کی طرف۔ تو تاریخ نے اپنا فیصلہ تو خود دے دیا نا، میرے اوپر بھی وقتی طور پہ لوگوں کی تکلیف ہے، اس کا میں ذمہ داری کیوں میں نے فیصلہ کیا میں لینے کو تیار ہوں، اس کی قیمت بھی دینے کو تیار ہوں، پر تاریخ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کیا برا فیصلہ کیا۔ اب آ جائیں، آپ نے جو بات کی کہ تاجر اور باقی دوست جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اب میر صاحب میں کل فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہدایت پہ کمیٹی بنی تھی، میں نے کل ان کے ساتھ مشاورت کی۔ اب وہ کس چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے ہم دیکھ لینا، اور آپ پاکستان کے سب سے بڑے جرنلسٹ ہیں، آپ کا شو سب سے پاپولر پرائم ٹائم شو ہے، میں آپ کے سامنے حقائق پیش کر دیتا ہوں اور آپ اس کے اوپر فیصلہ سنائیے گا، ورنہ آپ کے ویورز فیصلہ سنائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں پیٹرول کے اوپر ٹیکس کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم آمدنیوں کو لوگوں کی میپ نہیں کر سکتے، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں پر آمدنی کا ٹیکس کوئی نہیں دیتے، اسی لیے ہمیں پیٹرول کی قیمت کے اوپر لاد کے غریب آدمی سے بھی پیسہ وہ ریکور کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا آج تاجر بھائی ہمارے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 لاکھ روپے سے زیادہ جو آپ نے کیش پہ جو آپ چیزیں خریدیں گے اس کے اوپر بندش لگائی ہے یا اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، اس کو ختم کر دیں۔ تو میر صاحب ختم کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ چیک کے ذریعے اگر وہ پیمنٹ کر دیتا ہے تو وہ ٹیکس 0 ہو جاتا ہے، تو صرف اس لیے کہ اس نے کیش سے پیمنٹ کرنی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ نہیں بنانا چاہتا کہ کل کو اس سے کوئی پوچھے نا کہ تم نے یہ 2 کروڑ کی پیمنٹ کی تھی، تمہاری آمدنی 10 روپے زیادہ 10 روپے کیوں ہے؟ تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ ہے جو آپ نے جس کا فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی 2 لاکھ کی جگہ کیا 10 لاکھ کی لمٹ رکھ لے، ان کو آہستہ آہستہ آپ راہ راست کے اوپر لے آئیں، یہ بات ہو سکتی ہے۔ پر اگر وہ کہیں کہ یہ قانونی غلط ہے تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ مجھے بتائیں، اگر ہم نے پیٹرول بھی سستا کرنا ہے۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایف بی آر کو یہ اختیار کیوں دیا ہے کہ سیلز ٹیکس کی چوری کے اوپر، کہ وہ غلط انوائس جنریٹ کر کے سیلز ٹیکس سے پیسے لے لے ایف بی آر سے، اس کے اوپر حراست میں کیوں لوگوں کو لے سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس قانون کی تبدیلی سے پہلے اے سی کے پاس یہ اختیار تھا، آج تو اس کو ریگولیٹ کر کے تمہاری بہتری کے لیے ہم نے کہا کہ چیئرمین ایف بی آر 3 ممبروں کی کمیٹی بنائے گا، وہ آج تک کمیٹی بنی بھی نہیں ہے، اس کے اندر یہ طے کیا جائے گا کس کو حراست میں لینا ہے کہ نہیں لینا۔ فراڈ کے سیلز ٹیکس کے کیسوں کے اوپر تو کہتے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میر صاحب اگر آپ نے معیشت کو ڈاکیومنٹیشن کے اندر لے کے آنا ہے، آپ نے اس نظام کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، آپ نے غریب آدمی کے پیٹرول کے اوپر ٹیکس کم کرنا ہے، آپ نے انڈوں کے اوپر ٹیکس کرنا ہے، دودھ کے ڈبے پہ ٹیکس کرنا ہے، تو کس طرح سے آپ یہ لوگوں کی آمدنیوں کو کور کرے بغیر آپ اس نظام کو ٹھیک کریں گے؟ تو اس کے اندر لوگوں کو بھی آگاہی دیں، ہماری مدد کریں۔ ہم بالکل پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت ہے، مل کے کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں، پر اصول تو طے کر لینا کہ آپ نے کس طرح سے اس راہ راست پہ کتنی دیر میں آنا ہے، اس کے مطابق ہم کوآپریٹ کریں گے۔ میں وزیر اعظم سے بغیر پوچھے ان کے بہاف پہ آپ کو شور کرنے کو تیار۔ بہت بہت شکریہ جناب علی پرویز ملک صاحب، ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے جی۔ اور ایک وقفے کے بعد یہ جو احتجاجی تحریکوں کا اعلان ہو رہا ہے، ہڑتالوں کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس میں جو تحریک انصاف ہے اس کا کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر کی جو لڑائی ہے وہ بھی اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہی ہے، ان سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ملک کے معروف قانون دان ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔
ایک واقعہ ہے، ہر کوئی آج آپ سے اسی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے، تو میں اس واقعے کے بارے میں بعد میں آؤں گا. پہلے یہ بتائیں کہ جو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک ہے اس کے بارے میں دو مختلف نیریٹیوز آپ کی پارٹی کے آئے ہیں سامنے. میں کلپس نہیں چلانا چاہ رہا، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. ایک میں کہا گیا جی کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن دیں گے ہم، اور دوسرا ہے جی کہ 5 اگست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تحریک کا کلائمیکس ہوگا. اب صرف ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ اس میں سے صحیح والا بیانیہ کون سا ہے؟ جی، عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہی آخری بات ہے. خان صاحب کا حکم ہے کہ 5 اگست تک یہ جو تحریک ہے اس کو اپنے عروج پر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ایک جو اس وقت جو اضطراب ہے اس کو آواز ملے گی ضرور، اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق. اور جو 90 دن کی ڈیڈ لائن والی بات ہے وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ دیکھیں، ہے؟ وہ علی امین صاحب کا اپنا ایک گفتگو کا انداز ہے، وہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، لیکن وہ پارٹی کا اس حوالے سے نہ کوئی فیصلہ ہوا نہ کوئی مشاورت ہوئی. انہوں نے ایک اپنا بیان کیا ہے کہ 90 دن بعد ان کا شاید پیمانہ لبریز ہو جائے گا، لیکن پارٹی کا ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو لبریز ہوگا. ہم اس سے پہلے انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے. پاکستان کے عوام کو جو ہم حقوق دلوانا چاہتے ہیں، عمران خان کی رہائی اس سب کا ہم سمجھتے ہیں چہرہ ہے جو اس وقت پاکستان میں حقوق کو سلب کیا گیا ہے. تو عمران خان کی رہائی اس قوم کی رہائی ہوگی، عمران خان کی رہائی اس ملک کے عدالتی نظام کی رہائی ہوگی. تو اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے. 5 اگست اہم دن ہے، وہ ایک نقطۂ عروج آپ کہہ لیجئے، مومنٹم کا دن ہے، لیکن بات اس سے آگے بڑھے گی. اچھا، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کی جو تحریک ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو، اس کے لیے ایک ضروری چیز جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بالکل اتفاق ہونا چاہیے اور unity یکانگت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم بالکل کام کر رہے ہیں. اچھا، وہ میں آپ کو اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کل ہمارے شو میں آپ کے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی بڑی غیر متوقع بات تھی. میرے لیے ویسے غیر متوقع نہیں تھی، لیکن علی ظفر صاحب جو خود ایک قانون دان ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں. یہ جو لب و لہجہ آپ نے سنایا، کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو تحمل سے بات کرنی چاہیے. ہم کوئی جتنے پارٹی کے لیڈرز ہیں، جتنے پارٹی کے عہدیداران ہیں، وہ کوئی نوکری نہیں کر رہے. کوئی ایک دوسرے سے اوپر یا نیچے نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے خلاف وہ کسی قسم کی اونچی آواز میں بات کرے. کافی مجھے افسوس بھی ہوا ہے یہ سن کے. جو چیف آرگنائزر ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا. تو ان کی رنجش اپنی جگہ درست ہے، اور پھر کسی نے اگر یہ کہا کہ وہ مصروف تھیں اس لیے نہیں آ سکیں تو یہ بھی غلط بات ہے. وہ مصروف نہیں تھیں، ان سے میں نے بات کی. چلیں، پہلی دفعہ آپ کا ہم نے سخت لب و لہجہ دیکھا. اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات تھوڑی جو ہے نا، جو اس وقت وہاں ماحول اور سیاق و سباق تھا، مجھ پہ ایک طرح سے جسمانی حملہ بھی ہو رہا تھا، بدتمیزی بھی ہو رہی تھی. اچھا، یہ بات لوگوں کو نہیں پتا تھا نا، یہ ذرا نہیں پتا ہوتا نا. وہ ایک صرف جو بیچ میں سے کلپ کٹ کے آ جاتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ بلا وجہ کسی شخص نے کوئی بات کی ہے. تو اس وقت شاید ضروری تھا ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جو اس وقت ارادہ نظر آ رہا تھا. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا لب و لہجہ. پر یہ ایک سچے آدمی کی بھی ایک بات ہوتی ہے. دیکھیں، اگر کوئی ایک جھوٹا بیانیہ قائم کرے اور کہے کہ تم غدار ہو، تو ایک آپ کو وہاں پہ کسی نے غدار کہا؟ کچھ لوگوں نے کوشش کی، اور یہ صحافیوں کا تو کام نہیں ہے ایسے بات کرنا نا. تو یہ بھی ایک اس وقت ہمارا ایک المیہ ہے کہ لوگ جو فون پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے صحافی نہیں ہوتے، اس میں کچھ یوٹیوبر بھی ہوتے ہیں. جو بھی ہے بہرحال. لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب نے اب ایک واضح ہدایت کر دی ہے، پارٹی کا کوئی اندرونی معاملہ جو ہے وہ باہر ڈسکس نہیں ہوگا اور کوئی ٹویٹ نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ریئیکشن میں جو سخت لب و لہجہ اختیار کیا وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر ہے جی، غصہ تو کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی نا. غصے پہ ہمیشہ قابو پانا چاہیے، لیکن غصہ ایک انسانی جو رد عمل ہے اس میں سے ایک رد عمل ہے. آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے انسانی زندگی میں سے، لیکن اس پہ قابو پانا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کبھی وہ ظاہر ہو جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو صورتحال تھی اس کے ہوتے ہوئے یہ ایک رد عمل. چلیں، یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اس کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو جن محترمہ کے بارے میں گفتگو ہوئی آپ کی، ان سے کوئی رابطہ کریں گے آپ؟ ابھی ہماری میٹنگ ہے جی، ہماری ابھی تمام جو ہمارے صوبائی صدور ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان سب کی میٹنگ ہے ابھی کچھ لمحوں میں. اچھا، لمحوں میں. اچھا، اب یہ بتائیں سر کہ کل
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے ایک بڑی غیر متوقع طور پہ ایک پازیٹیو بات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر تحریک انصاف تحریک چلانا چاہتی ہے چلائے، عمران خان صاحب کے برخوردار قاسم سلمان بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہوں بس آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ ذرا ان کے الفاظ بھی سنا دیں جی ہمیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کے یہ 100 بار احتجاج کریں، روز کریں، ہم انہیں پروٹیکشن دیں گے۔ کسی قسم کی انتشار، چڑھائی، بغاوت 26 نومبر سے زیادہ سخت ری ایکشن اور ایکشن نظر آئے گا۔ جی اگر آپ قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض دیکھیے نہیں۔ 26 نومبر کو بھی ہم قانون کے دائرے میں تھے۔ دیکھیں آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 15 جو ہے کہ آپ چل سکتے ہیں، رائٹ آف موومنٹ۔ اسی طرح آرٹیکل 17 ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، کہ آپ اکیلے نہیں مل کے بھی چل سکتے ہیں، آپ مل کر آواز بھی بلند کر سکتے ہیں، آرٹیکل 19 ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بنیادی آئینی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان کو جرم سمجھ لیا گیا ہے۔ برطانیہ میں عراق کی جنگ پہ اگر 10 لاکھ بندہ باہر نکلتا ہے، آکسفورڈ اسٹریٹ پہ چلتا ہے، تو ہم تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ کتنی ایک غیرت والی قوم ہے۔ ہم اگر باہر نکلنا چاہیں تو کہا جاتا ہے یہ انتشار ہے، ان پہ گولیاں چلاؤ۔ تو یہ ایک سوچ کا زاویہ ہے جس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ انگریز کے دور میں یہ نہیں ہوا، پوری تحریک آزادی سڑکوں پہ چلائی گئی، چلی وہ، انہوں نے نہیں اس کو کہا کہ یہ سب جنگجو ہیں، ان کو ختم کر دو، ان پہ گولیاں چلاؤ، ان کو مار دو۔ سامراج تھا، لیکن آج تو ہماری حقوق ہے نا، آئین جو ہمیں حقوق دیتا ہے ان حقوق کا ہم استعمال کریں گے۔ ابھی میں ایک پریس کانفرنس سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو ہماری تحریک تحفظ آئین کی پریس کانفرنس ہے۔ آج سے ہم نے باقاعدہ اپنی اس تحریک کا اور اپنے اس اتحاد کا جو ہے اعلان بھی کیا ہے، اور اس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، میں خود، ہم بات ابھی میں کر کے آیا ہوں، دیگر جو ہمارے رفقا ہیں، زین شاہ صاحب ہیں، مصطفیٰ کھوکر صاحب تھے، اختر مینگل صاحب بھی کچھ دنوں میں ہمیں جوائن کریں گے۔ تو ہمارا بالکل یہ عزم ہے کہ ہم نے ایک پرامن تحریک چلانی ہے، اخلاق کی قوت سے ہم یہ جو آپ نے ابھی نام لیے ہیں، زین شاہ، اختر مینگل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاروں صوبوں سے لوگوں کو بالکل اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہی عرض کیا، جی بھی آزاد کشمیر، ہر جگہ یہ ایک گلدستہ ہے، یہ تحریک جو ہم چلانے جا رہے ہیں، اس میں نہ مسلک کی تفریق ہوگی، نہ خطے کی، نہ زبان کی، نہ نسل کی، یہ پاکستان کی علامت ہوگی اور پاکستان کی قوت ہوگی۔ اچھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں، جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ جی وہ 18 جولائی کو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنا دیں۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور اس کو ہم کم کرانے کے لیے، اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت اور چینی مافیا، شوگر کی جو قیمت ہے، اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے، اور پرسوں جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا اس ظلم کے خلاف، شوگر مافیا کے خلاف اور حکومتی سرپرستی کے خلاف۔ اور 19 جولائی کو تاجر ہڑتال کر رہے ہیں، 25 جولائی کو مولانا ہدایت الرحمان صاحب بلوچستان سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ تو تاجر بھی ہم حصہ ہوں گے۔ دیکھیں، جو تاجروں کی ہڑتال ہے ہم سمجھتے ہیں وہ جائز ہے۔ جو اس وقت معیشت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح کا بجٹ بنایا گیا ہے، جس طرح کا بوجھ ڈالا گیا ہے، نہ صرف تاجر برادری پر بلکہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ظلم ہے۔ آج آپ دیکھیے پاکستان میں پٹرول کی قیمت اور بین الاقوامی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا فرق ہے۔ تو پاکستان کی عوام کو ہر طرح سے نچوڑا جا رہا ہے، اور ایک ایسی حکومت جس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، جس کی لیجٹمیسی نہیں ہے، وہ پیسے اکٹھے کرنے میں جتی ہوئی ہے۔ آپ سے پہلے یہاں پہ پیٹرولیم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، علی پرویز ملک صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ تھوڑی گری ہے، تقریباً ڈالر 2 روپے اوپر چلا گیا ہے، اور IMF کا بھی پریشر ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم پیٹرول مہنگا کریں۔ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے جی۔ انہوں نے کاربن لیوی لگا دی، سو کالڈ، یہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ عوام سے کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچیں۔ ان کی اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں ہو رہی، وزارتوں کے خرچے کم نہیں ہو رہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے نا، جو 78 سال سے یہی کام کر رہا ہے۔ 78 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ جو طبقہ اپنے آپ کو اشرافیہ کہتا ہے، اس کا اور ان قوتوں کا جو نظام پر حاوی رہتی ہیں ایک گٹھ جوڑ ہے۔ آپس میں انڈسٹری بھی لگتی ہے، آپس میں جو دولت ہے اس کے بھی انبار لگتے ہیں، لیکن عوام جو ہے 15 سال کا بچہ غریب کا وہ کسی بھی اسکول میں نہیں جاتا۔ 40% بچے جو ہیں، 40% بچے جو ہیں، ان کا جسم اور ان کا دماغ ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، سٹنٹڈ ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کی اصل حقیقت جس کو ہم نے بدلنا ہے، اور یہ تب تک نہیں بدلے گی جب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ جماعت اسلامی
اختر مینگل، زین شاہ سمیت جو بھی آپ کے ساتھ چلے گا آپ اس کو اپنے ساتھ چلانے پہ تیار ہیں؟ دیکھیں، ایک جو منیمم ایجنڈا ہے، جماعت اسلامی سے ہماری باضابطہ بات ابھی نہیں ہوئی لیکن ہم وہ بات کر سکتے ہیں. ایک ہمارا جو منیمم کامن ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کو ہم چاہتے ہیں کہ نہ لوٹا جائے. آج میں پڑھ رہا تھا کسی بڑے مفکر نے کہا جی اس ملک میں تو ہمیشہ الیکشن لوٹے جاتے ہیں، نئی بات کیا ہے، مان لو اسی کو مان لو کہ اس ملک کا نظام یہی ہے. یہ ایک ایسی منطق ہے، ایک ڈیفیٹسٹ پسپا ذہن، پسپا روح کی منطق ہے جو پاکستان کی عوام کو اب قبول نہیں ہے. جن کروڑوں نوجوانوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالا وہ اس منطق کو نہیں مانتے، وہ نہیں ماضی کا حصہ، انہیں نہیں اس سے کوئی غرض کہ 1990 میں کیا ہوا تھا یا 1988 میں کیا ہوا تھا. وہ آج کا پاکستان دیکھ رہے ہیں. یہ وہ پاکستان ہوگا جس کو وہ مرتب کریں گے. ان کو اپنے ووٹ کی تقدیس عزیز ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جائے. تو اس لیے یہ عجیب و غریب منطق ہے جو ادھیڑ عمر کے مفکر یا بوڑھے مفکر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جس کا حاصل صرف یہی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے ظلم اس کے آگے سر جھکا لو اور اپنی نوکری جو ہے پکی کرو اور کہیں نہ کہیں کوئی رستہ، کوئی سرنگ نکال لو. آپ کی اجازت سے میں نے ایک بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سلمان اکرم رائے صاحب بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو 2 برخوردار ہیں قاسم اور سلیمان، ان سے کیا چاہتی ہے؟ کیا آپ ان سے موومنٹ کو لیڈ کروائیں گے یا وہ آ کے صرف پارٹیسپیٹ کریں گے یا وہ صرف آ کے اپنے والد صاحب سے ملاقات کر کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو وہ خود کریں گے نا، اور ہم سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ پاکستان آئیں، اور کسی کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ڈرائے دھمکائے یا یہ کہے کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. وہ کوئی جنگجو نہیں ہے، وہ پاکستان آئیں گے، اپنے والد کے حق کے لیے آواز بلند کرنے آئیں گے. ان کو حق ہے کہ وہ اس سرزمین پر چلیں، بیٹھیں، اٹھیں. تو ہم یہ ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی جگہ بالکل تیار ہیں، مستعد ہیں، اور ہم انشاءاللہ ضرور ہر جگہ موجود ہوں گے، آواز بلند کریں گے، اور وہ آتے ہیں تو ان کا خیر مقدم کریں گے. اب یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی پارٹی نے جو خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کی خالی نشستیں ہیں اس پہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے ٹکٹوں کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جی دیکھیے، فیصلہ خان صاحب نے خود کیا ہے. کل جیل میں ان سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف صاحب گئے، اور اس کے بعد جو ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں خان صاحب کے مقرر کردہ جناب ظہیر عباس صاحب، ان کی موجودگی میں، ظہیر عباس صاحب کی موجودگی میں خان صاحب نے 6 نام فائنل کیے، 4 جنرل نشستوں کے، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خواتین کی جو نشست ہے. تو وہ اب فیصلہ ہو چکا. یہ فیصلہ خان صاحب نے جب خود کر دیا تو باقی پارٹی نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن بلا مقابلہ ہوگا، اس حوالے سے کوئی ہم بات چیت دیگر جماعتوں سے کریں یا نہ کریں، یا اس الیکشن کو ہم مقابلے میں لے جائیں. تو اس کے لیے اگر آپ جس طرح کے پنجاب میں بھی بلا مقابلہ ہوا، یہ ممکن ہوا کرتا ہے کچھ لوگوں کے کاغذ اگر آپ ڈرا اچھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں. تو ان کے ساتھ بات کرنے میں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر کسی ایک محدود ایجنڈے پہ بات کرنی ہے، ایک الیکشن کے حوالے سے کرنی ہے، تو کیونکہ مسلم لیگ نون اور ان کے درمیان ایک سیٹ کا فیصلہ ٹاس سے ہوگا جس پہ وہ خوش نظر نہیں آ رہے. دیکھیں، یہ میں چھوڑتا ہوں، یہ بات جو ہماری خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. اچھا، ویسے آپ کا بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے کیا خیال ہے کہ جب الیکشن کمیشن کسی ایک نشست کا معاملہ جو ہے وہ 2 پارٹیوں میں ٹاس سے کرے گی، تو ٹاس کی کوئی گنجائش ہے ہمارے قانون میں؟ دیکھیں، یہ ایک اختراع ہے، لیکن اگر بالکل ایک ڈیڈ لاک ہو رہا ہے، نمبر اس طرح ہیں کہ کوئی 3.5 سیٹیں بن رہی ہیں، اس کو 4 کرنا مقصود ہے، تو کون ایک چھوڑے گا آدھا اور کون وہ آدھا حصہ حاصل کرے گا، اس کا آپس میں دونوں پارٹیاں بیٹھ کر تصفیہ کر لیں تو ممکن ہے. لیکن یہ ایک معاملہ، اور یہ جو فارمولہ ہے اس کی وجہ سے ایسی صورت پیش آ سکتی ہے. اس کے لیے اگر الیکشن کمیشن نے کوئی طریقہ وضع کیا ہے، حالانکہ آج کل جو طریقے وضع ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو ہمارے خلاف جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں الیکشن کمیشن پہ چھوڑتا ہوں، ان 2 پارٹیوں پہ چھوڑتا ہوں. جب انہوں نے قبول ہی کر لیا ہماری لوٹی ہوئی نشستوں کو قبول کرنا، تو پھر یہ جو بھی کریں، یہ ٹاس کریں یا گلی ڈنڈا کھیلیں ان نشستوں کے ساتھ، کیا کہہ سکتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو تحریک انصاف کی جو تحریک ہوگی اس کا کلائمیکس آ جائے گا، اس کلائمیکس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو ہم طے کر رہے ہیں، کس نے کیا کرنا ہے. جو ہماری الائنس ہے تحریک تحفظ آئین، اس کے ساتھ جو ہے ایک مربوط چلائے عمل ہے وہ تیار ہو رہا ہے. تو
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دن تک ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس تحریک کو روزمرہ کی بنیاد پر ہم چلائیں اور اس کو کامیابی کی جانب لے جائیں. اس کا مومنٹم جو ہے وہ بن چکا ہو. روزمرہ کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک شہر میں سب لوگوں کو اکٹھا نہیں کریں گے بلکہ مختلف شہروں میں پھیلے رہیں گے. جی ایسا ہی ہم سمجھتے ہیں. اس تحریک کو ملک گیر ہونا ہے. یہ کوئی ایک سڑک پہ چلائی جانے والی تحریک نہیں ہے کہ ایک ریلی نے یہاں سے وہاں آنا ہے اور اس نے کچھ کرنا ہے. الٹیمیٹ ٹارگٹ عمران خان کی رہائی ہے یا آئین کی بحالی ہے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی رہائی ہی میں آئین کی بحالی مضمر ہے بلکہ عدالتوں کی رہائی مضمر ہے. عمران خان جب آزاد ہوں گے تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس ملک میں آئین بحال ہو چکا ہے, اس ملک میں عدالتیں آزاد ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم رائے صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے. اللہ حافظ.